अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी और सलमान यानी हम दोनों मियाँ बीवी की शादी को पूरे 2 साल होने वाले थे, और इन 2 सालों में जो दुख, कर्ब और अजियत मैंने सहकर वक्त गुजारा, उसका राज सिर्फ मेरे दिल को ही मालूम है। होंठों पर जैसे खामोशी की मोहर लगा दी गई थी, दिल के ख्वाबों और तमन्नाओं पर जैसे पहरे बिठा दिए गए थे। और मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी जो मेरी कदर और मेरे मुकाम के लायक भी नहीं था। मेरा शौहर सलमान, जिससे मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, पिछले 2 साल से मैं उसके साथ एक अनचाहे रिश्ते में बंधी हुई थी। ऐसा हरगिज नहीं था कि मुझे सलमान पसंद नहीं आया था या ये शादी मेरे वालदैन ने जबरदस्ती की, बल्कि जब सलमान का रिश्ता आया था और जब मैंने उसकी तस्वीर देखी थी, तो उसके चेहरे और कदकाठ को देखते हुए मैं उस पर दिल से फिदा हो गई थी। वो तस्वीर में इतना जाजिब नजर लग रहा था कि मैं अपनी नजरें हटाना ही भूल गई थी। फिर मेरे अम्मा अब्बा ने सलमान के घर वालों के साथ सलमान को भी बुला लिया, और रिश्ते की बात पक्की होने से पहले हम दोनों को आपस में तन्हाई में बातचीत करने का मौका दिया गया। और मैं सलमान को छत पर ले गई, जहां पहले ही कुर्सियां रखी हुई थी। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मुझे लगा कि आम लड़कों की तरह वो फौरन बातचीत शुरू करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सलमान के अंदाज में एक अजीब सी झिझक और नरमी छुपी हुई थी। वो किसी आम लड़के की तरह नहीं, बल्कि किसी मासूम लड़की की तरह बर्ताव कर रहा था। नजरें झुकाए बैठा था, उंगलियां एक दूसरे में फंसा रखी थी, और एक पाँव मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उसका ये अंदाज मुझे बहुत मुख्तलिफ भी लगा और अजीब सी कशिश भी रखने वाला था। मैंने इससे पहले कभी किसी लड़के को यूं नजरें झुकाए नहीं देखा था, वो भी उस वक्त जब वो खास तौर पर मुझसे मुलाकात के लिए आया हो। सिल्वर ग्रे रंग के सूट में वो दुनिया का सबसे हसीन और शानदार शख्स दिखाई दे रहा था। मैंने कभी किसी को इतना नर्म गुफ्तार और खुश इखलाक नहीं पाया था। मैंने ही हिम्मत जमा करके उससे सवालात शुरू किए, और वो धीमे लहजे में मेरे हर सवाल का जवाब देता चला गया। उसने बताया कि उसने एमबीए किया है और एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत करता है। उसके घर में अफराद ज़्यादा नहीं है। एक छोटा भाई है जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वालदा का इंतकाल हो चुका है, और वालिद अपने दोनों शादीशुदा बेटियों के साथ ही सलमान को मुझे दिखाने के लिए लाए हैं। उसने ये भी कहा कि ना ही उसके ज़्यादा दोस्त हैं और ना ही वो मेल जोल को पसंद करता है। वो बस खामोशी और तन्हाई ही में खुश रहता है। और मैं बिना किसी मुदाखलत के उसकी एक एक बात सुनती चली गई, क्योंकि मैं सलमान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उछल कूद करना, शरारतें करना, नाचना गाना, हर चीज़ को इंजॉय करना मेरी फितरत में शामिल था। इसलिए जब मैंने उसकी सादगी को जाना तो हंसते हुए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर उसे बिल्कुल बुरा न लगा, बल्कि वो मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा है ना फाखरा, तो मुझे अपने रंग में रंग लेना। ये कहते हुए उसने बस एक नज़र मुझ पर डाली थी, और उसकी वो एक नज़र मेरे दिल को लूट के ले गई थी। उसकी आंखों में ऐसे जज्बात थे कि मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने मजीद कोई बात ना करते हुए, शर्माते हुए, सीधा छत से नीचे की राह ली थी। कुछ ही देर के बाद वो भी मेरे पीछे चला आया था, और फिर उसकी बहनों के साथ कुछ देर बातचीत हुई थी, और उसके बाद वो लोग चले गए थे। उनके जाने के बाद अब्बा ने मुझसे खुद खसूसी तौर पे ये पूछा था कि बताओ बेटी, तुम्हें सलमान पसंद आया है या नहीं। और मैंने झट से शर्माने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया था। और मेरी इस मुस्कुराहट ने मेरे अम्मा अब्बा के सारे वसवसों को दूर कर दिया था। और फिर अगले ही दिन सलमान की बहन का फोन आ गया था। सलमान ने भी मुझे पसंद कर लिया था, और यूं हमारी अरेंज मैरिज का सिलसिला तय पा गया था। सच कहूं तो ये अरेंज मैरिज से कहीं ज्यादा मेरे लिए लव मैरिज थी। 6 महीनों के बाद हम दोनों की शादी थी, और इन 6 महीनों में मेरी और सलमान की मोबाइल फोन पर काफी बार
طویل گفتگو ہوتی رہتی تھی اور ہم دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ ہم بنا کہے بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے۔ اور پھر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور بالآخر ایک دن میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں دلہن بنی سلمان کے ہمراہ اس کی سیج تک پہنچ گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ پر دل و جان سے راضی تھی، کیونکہ ماں باپ نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا تھا۔ میں سج دھج کے بیٹھی سلمان کی منتظر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی میرے پاس چلا آیا تھا۔ اس کے اندر کی شرماہٹ ایک فطری عمل تھا۔ وہ ابھی بھی پہلی ملاقات کی طرح ہی مجھ سے شرما رہا، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اب تو ہمارے درمیان شرعی رشتہ ہے، اب تو وہ میرا شوہر بن چکا ہے۔ شرمانے کا کام تو میرے حصے میں آنا تھا، لیکن اس کے انداز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے رونمائی کے تحفے میں مجھے انگوٹھی دی تھی، تو میں نے انگوٹھی ہاتھ میں لینے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے انگوٹھی نہ پہنا سکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ پھر گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ معذرت چاہتا ہوں فاخرہ۔ اس کی اس بیجا گھبراہٹ پر بے اختیار ہی مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ میں نے خود سلمان کا ہاتھ زور سے پکڑ کر دبا دیا۔ میں کہنے لگی کہ اگر آپ اسی طرح شرماتے رہو گے تو پھر ہو گئی ہے ہماری سہاگرات۔ میرے اس بے باک انداز پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس کی آنکھوں میں تخیل سا ابھرا تھا، جیسے اسے میری بات ناگوار گزری ہو۔ اسی پل مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے ایک دم سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ دراصل 6 مہینے میں سلمان سے اتنی بات کر چکی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ اس طرح کی بات اسے بآسانی کر سکتی ہوں، لیکن اس کے ری ایکشن نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کر کے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں لوٹا تو اپنے نائٹ ڈریس میں تھا۔ میں بس اس کی مردانہ وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے کمفرٹیبل انداز میں بیڈ پہ آ کے بیٹھا، کہنے لگا فاخرہ تم بھی لباس تبدیل کر لو۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خود سے میرے زیور اتارے گا، میری گھونگھٹ کو نکالنے میں میری مدد کرے گا، میری وہ چوڑیاں اتروائے گا، میری بے انتہا تعریف کرے گا، اور پھر ہمارے درمیان نزدیکیاں ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے اسی طرح سے سن رکھا تھا۔ لیکن سلمان کا انداز کافی مختلف تھا۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر بڑی مشکل سے خود ہی اپنے انتہائی وزنی دوپٹے کو سر سے جدا کیا، اپنا زیور اتارا، چوڑیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر ڈالیں، پھر بھاری لہنگا اٹھا کے واش روم میں پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر جب کمرے میں آئی تو میری نظر سوتے ہوئے سلمان پہ پڑی، اور میرے سارے ارمانوں پہ جیسے پانی پھر گیا۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھے، ایک ہاتھ پیروں پر رکھے، وہ ایسے سو رہا تھا جیسے میری موجودگی اس کے لیے بالکل بے معنی ہو۔ میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی بیڈ پہ آئی اور اپنے تکیے پہ لیٹ گئی۔ میرا چہرہ سلمان کے بے انتہا نزدیک تھا۔ میں غور سے اس کے نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک پل میں ہی دل بے ایمان ہوا۔ میں نے اپنی انگلی کو اس کے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل میں نے بے اختیاری میں کیا تھا، لیکن اس نے نیند میں ہی میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کروٹ بدل لی۔ اس کی اس عمل نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن میں خود بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس سے کچھ ہی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہ تھا۔ جب اٹھ کے فریش ہوئی، واپس کمرے کے آئینے کے آگے کھڑی ہوئی، اپنے بال سنوارنے لگی، تبھی دروازہ کھول کے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے گڈ مارننگ کہتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ رات والی نیند کی وجہ سے مجھ سے معذرت کرے گا، اسے احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر سر سے پاؤں تک مجھ پہ ڈالی اور بس سرسری سی میری تعریف کرتا ہوا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے میرا وجود، یہ شادی، یہ سب کچھ بالکل نارمل ہو، کچھ بھی نیا، مختلف یا خوشگوار نہ ہو۔ میں نے ناراض نظروں سے سلمان کو دیکھا، لیکن اسے پھر بھی محسوس نہ ہوا۔ ایسے ہی ایک دن گزر گیا۔
رات کے وقت جب ہم دونوں کمرے میں موجود تھے تو میں نے ہمت کر کے سلمان سے خود ہی شکوہ کر دیا اور کہا، کل رات آپ اتنی گہری نیند سو گئے تھے، آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بھی کمرے میں بیٹھی تھی؟ میری بات سن کر سلمان چونک اٹھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا، رات تو سونے کے لیے ہی ہوتی ہے اور میں کل واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ سلمان کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنی باہوں کا ہار بنا کر اس کی گردن کے گرد ڈال دیا۔ دھیمے لہجے میں کہا، رات صرف سونے کے لیے نہیں ہوتی سلمان، اور خاص طور پر شادی کی پہلی رات تو ملنے اور قریب آنے کی رات ہوتی ہے، لیکن آپ تو گہری نیند سو گئے۔ میں نے اپنی تمام جھجک اور شرم ایک طرف رکھ کر اپنے دل کی بات صاف صاف لفظوں میں کہہ دی تھی۔ میری یہ بے باکی سن کر سلمان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، اس کا خوبصورت چہرہ جیسے سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً میری باہوں کو اپنی گردن سے ہٹایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، فاخرہ، لڑکیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، میں نے تم سے اس انداز کی جرت کی امید نہیں رکھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سلمان کا یوں اچانک کمرے سے چلے جانا مجھے رونے پر مجبور کر گیا۔ میں تنہا بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، آخر میری غلطی کہاں ہوئی؟ کیا مجھے صبر کرنا چاہیے تھا یا پھر سلمان کا رویہ درست نہیں تھا؟ قریب 1 بجے کے وقت سلمان کمرے میں واپس آیا اور مجھے روتے دیکھ کر میرے قریب بیٹھ کے وہ بولا، میں ابھی اتنی جلدی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دونوں کے لیے سب کچھ بالکل نیا ہے، پہلے ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس کے بعد ہی شادی کے رشتے کو آگے بڑھانا مناسب ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلمان، ہم گزشتہ 6 مہینوں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور نکاح کا مطلب تو ازدواجی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر تم خوش نہیں تھے یا کوئی مسئلہ تھا تو نکاح کیوں کیا؟ میرے آنسو اور شدت سے بہنے لگے تو وہ اور پریشان ہو گیا اور بولا، فاخرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے پسند ہو اور بہت اچھی لگتی ہو، تبھی تو میں نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، لیکن مجھے بے باک لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، تم ذرا نرمی اور سنجیدگی سے بات کیا کرو۔ پھر اس نے مجھے پیار سے کہا، شاباش، اب سونے کے لیے لیٹ جاؤ۔ سلمان نے مجھے تکیے پر لٹا دیا، خود میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو دل میں ایک خواہش سی تھی کہ میرے شوہر نے پھر میرا حق ادا نہیں کیا، بلکہ پیار اور بہلاوے سے مجھے سلا دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پورے 1 ہفتے تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن میری شادی شدہ نندیں گھر آئیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان سے سلمان کے رویے کی شکایت کر دی، کیونکہ وہ دونوں سلمان سے بڑی تھی۔ میری بڑی نند نے میری بات سن کر کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولی، بھابھی، آپ خود ہی محبت سے ان سے بات کریں، ہم تو بہنیں ہیں، بھلا ایسی بات کیسے پوچھ سکتی ہیں کہ ہمارا بھائی آپ سے دور کیوں ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ بات تو بالکل درست تھی، کوئی بہن اپنے بھائی سے ایسی بات نہیں کر سکتی، یہ کام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ وہ دونوں مجھے تسلی دے کر چلی گئی، ان کی باتوں سے مجھے تھوڑی ڈھارس ملی اور اس رات میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کا جواب وہی تھا کہ وہ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ 15 دن بعد میں اس قدر پریشان ہوئی کہ دل چاہا اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دوں۔ میں اپنے گھر گئی، اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ فاخرہ ٹھیک تو ہے نا، اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا تو ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ اماں کے ان سوالوں پہ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو اماں سے چھپا لیا۔ میں اپنے اور اپنے شوہر کے معاملات کا پردہ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا۔ میں نے اماں کو مطمئن کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے، لیکن میرا اپنا دل بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا۔ کوئی بات تو تھی جس سے میں غافل تھی۔ میرے گھر میں میرے اور سلمان کے علاوہ میرے سسر تھے، وہ بھی نوکری کرتے تھے،
وہ واپس آتے تھے تو اپنے کمرے میں بند رہتے تھے، اس لیے سارا دن میں اکیلی ہی گھر میں رہتی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، ایک ملازمہ کام کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن جب وہ آ کے اپنا کام نپٹا کے چلی جاتی تو پھر مجھے تنہائی کا احساس ستاتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں تنہا بیٹھی تھی، دل گھبرانے لگا۔ میں نے سوچا کچھ کام ہی کر لوں، اس لیے الماری کھول کے سلمان کا شادی سے پہلے والا سامان سیٹ کرنے لگی۔ اسی دوران میرے ہاتھ ایک ایسی چیز لگی جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ میرا سیدھا سادہ شرمیلا نظر آنے والا شوہر اپنے اندر ایک بہت بڑی حقیقت چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اسپتال کی فائل تھی جس میں میرے شوہر کے کچھ ٹیسٹ کی رپورٹس لگی ہوئی تھی۔ میں اس فائل کو لے کر خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی، پھر ایک ایک کر کے کاغذ پلٹانے لگی اور مجھ پر وہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب سے کچھ سال پہلے میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں جہاں ان کے پیر کی ہڈی کو نقصان پہنچا، وہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک ہاتھ میں بھی فریکچر آیا اور اندرونی طور پر کچھ ایسی چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنی مردانہ صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ رپورٹس میں بہت سی ایسی رپورٹس بھی تھیں جو علاج کروانے کی غرض سے کروائی گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے ایک لمبا عرصہ اپنا علاج کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید پھر بھی وہ اپنا علاج صحیح طرح سے نہ کروا سکے۔ میرے شوہر کا جھجکنا، شرمانا، مجھ سے دور رہنا، میری قربت کی تمنا پہ مجھے بے حیا کا لقب دینا اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ کتنی دیر میں اپنی بے نصیبی پر آنسو بہاتی رہی، میں جسے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں جس نے بنا مانگے اتنا سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میں نے سب کچھ حاصل کر کے بھی کچھ نہیں پایا تھا، کیونکہ میرا شوہر مجھے کوئی بھی خوشی دینے کے قابل نہیں تھا۔ اور اب تو میری شادی کو تقریباً 8 مہینے ہونے والے تھے۔ یہ 8 مہینے میں نے کیسے گزارے تھے یہ صرف میں جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے ساری عمر ایسے گزارنی ہوگی۔ روتے روتے کتنا وقت گزرا مجھے کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ احساس تو اس وقت ہوا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سلمان بیگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دفتر سے تھوڑا جلدی لوٹ آئے تھے۔ مجھے یوں بستر پر بیٹھا دیکھ کر میرے قریب آ گئے، پھر ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑی فائل پر گئی تو وہ ایک دم غصے سے دیوانے ہونے لگے۔ وہ فائل اٹھا کے الماری میں رکھ دی، الماری کو لاک کیا اور چلاتے ہوئے بولے کہ تم نے میری الماری کیوں کھولی؟ تمہیں کس نے حق دیا تو میرے پیچھے میری جاسوسی کرو؟ وہ انتہائی غصے میں تھے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے آ رہا تھا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اب آپ کی اونچی آواز کرنے سے آپ کی کمزوریاں چھپ نہیں سکتی۔ اب تک تو میں جان ہی نہیں پائی تھی کہ آپ مجھ سے کتنا بڑا دھوکا کر رہے ہیں۔ آپ نامرد ہیں اور اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپائی، جھوٹ بول کے شادی کی، مجھے میرے گھر والوں کو دھوکا دیا، اور اب اپنی آواز اونچی کر کے میری آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ جو میرے منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی، لیکن اس لمحے میری جان نکل گئی جب وہ فرش پہ ڈھیر ہو گئے۔ انہیں اپنا کچھ ہوش نہ تھا۔ سلمان کی اس حالت میں میں گھبرا گئی۔ میں نے ان کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، انہیں آوازیں دی تو وہ اٹھ گئے اور میری شکل دیکھنے لگے۔ پھر جیسے ہی کچھ ہوش آیا تو وہ بری طرح سے رونے لگے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے فاخرہ تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے جان بوجھ کر تم سے یہ بات چھپائی تھی کیونکہ تم پہلی ملاقات میں مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ جب تمہارے گھر والوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ چھت پہ چلا جاؤں اور کچھ دیر بات چیت کر لوں تو میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ہمیشہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا۔ جہاں بھی رشتہ دیکھنے گیا وہاں میں نے سچائی کو بیان کر دیا تھا، لیکن جب تمہارے ساتھ چھت پہ جا کے بیٹھا تو تمہارے خوبصورت بے باک انداز نے میرا دل موہ لیا تھا۔
تمہاری چمکتی آنکھیں، تمہارے اڑتے ہوئے بال. مجھے لگا اگر تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میری ہر کمی دور ہو جائے گی. میں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے تم سے شادی کر لی. تمہیں یہ نہ بتا سکا کہ میں کس قدر بڑی کمی کا شکار ہوں. کیا کروں؟ میرا دل محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. پلیز تم مجھے چھوڑ کے مت جانا، مجھے میری کمی کے ساتھ اپنا لو. یہ کہتے ہوئے وہ اس طرح روئے کہ میرا دل پسیج گیا. محبت تو میں بھی سلمان سے بہت کرتی تھی، اس لیے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا. ان کے ساتھ کتنے ہی گھنٹے آنسو بہاتی رہی. پھر ان سے وعدہ کر لیا کہ میں زندگی کے کسی موڑ پہ انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی. اپنی بہنوں کی شادی اور ماں کے انتقال کے بعد سے وہ بہت زیادہ تنہا ہو گئے تھے. ان کی کمی نے انہیں اور کھوکھلا کر دیا تھا. نہ وہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے، نہ اب بات چیت کرتے تھے. ان کی زندگی میں اگر کوئی شخص آیا تھا تو وہ میں تھی. اگر میں بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی شاید وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے. اسی لیے میں نے ان کا ہاتھ سختی سے ہمیشہ کے لیے تھام لیا تھا. لیکن 1 سال پورا گزرا تو ہر کوئی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. کوئی اولاد کے بارے میں پوچھتا، کوئی ڈاکٹروں کے پتے پکڑا دیتا. میں ان سب چیزوں سے تنگ آنے لگی تھی. پھر 1.5 سال بعد مجھے احساس ہوا واقعی میں اور سلمان اس طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اولاد کا ہونا بے حد ضروری ہے. پھر جب ہماری شادی کو 2 سال مکمل ہوئے تو سلمان کی بہنیں بھی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ بھابھی خوشخبری کب سنائیں گی. اور اس وقت میں نے بہت احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے ان کی دونوں بہنوں کو ساری سچائی بتا دی تھی. کتنی ہی دیر تک وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر آنسو بہاتے ہوئے میرے گلے لگ گئیں. میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. اور پھر میری نند نے مجھے خود کے آزمودہ نسخے بتانا شروع کر دیے، جسے سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسے دیسی ٹوٹکوں کا تو شاید حکیم صاحب کو بھی پتہ نہ ہو. وہ کہنے لگی آپ روزانہ بھائی پر ان ٹوٹکوں کا استعمال کیا کریں، مگر یہ ٹوٹکے نہار منہ استعمال کرنے ہیں. مجھے یاد آیا تھا کہ یہ ٹوٹکا میں نے اپنی ساس کے منہ سے ایک بار سنا تھا. وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ یہ بہت کارآمد ٹوٹکا ہے، آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں، کیا پتا آپ کی زندگی میں بھی رنگ بھر جائیں. اپنی نند کے مشورے پر میں نے شکریہ ادا کیا اور پھر اگلے ہی دن سے میں نے وہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کر دیا. 2 مہینے تک بڑی پابندی سے میں اپنے شوہر کو نہار منہ وہ ٹوٹکا کھلاتی رہی. تیسرے مہینے میں جا کے میری طبیعت اچانک سے بہت بھاری ہو گئی. ہر وقت جی متلاتا، چکراتا، طبیعت بھاری بھاری سی رہتی. سسر نے میری حالت دیکھی تو زبردستی اپنی بڑی بیٹی کو بلوا کے مجھے اسپتال بھجوا دیا. اسپتال جانے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے اور میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے لیبارٹری پہنچ گئی. میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پھر اپنی ناند کے ساتھ واپس ڈاکٹر کے پاس پہنچی کیونکہ رپورٹس ڈائریکٹ ڈاکٹر کے کمرے میں آنی تھی. کافی دیر بعد ہمارا نمبر آیا. ہم ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھے تو رپورٹس دیکھتے ہی ڈاکٹر حیرت سے اچھل پڑی. پھر ایسی بات بتائی کہ میں اور میری نند ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے. ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کا حاملہ ہونا ممکن نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ مسائل ہیں اور ان کا کافی لمبا علاج ضروری ہے. اس لیے آپ کو میں کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہی ہوں، آپ کو باقاعدگی سے اپنا علاج کروانا ہوگا. یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تو کیا سوچ کے گئی تھی اور ڈاکٹر نے کیا بتا دیا. پھر اس نے ایک لمبی چوڑی تفصیل لکھ کے مجھے پکڑا دی. میری نند مجھے لے کے واپس گھر آ گئی. میرے سسر کو تسلی ہو گئی کہ مجھے دوا مل گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں جا کے خاموشی سے لیٹ گئی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کچھ دیر بعد جب میرے شوہر دفتر سے واپس لوٹے اور مجھے روتا ہوا دیکھا تو ان کے دل کو سخت تکلیف پہنچی. وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور سمجھانے لگے کہ فاخرہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے نا، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی. سلمان نے اتنی محبت اور نرمی سے مجھے سمجھایا تھا کہ میرے آنسو خود بخود تھم گئے
और मैंने उन्हें पूछ लिया था। फिर जब अगले चेकअप के लिए मुझे अस्पताल जाना था तो सलमान भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में मैंने उनसे कहा, आप भी क्यों ना डॉक्टर को दिखा लें, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, क्या पता आपका भी साथ साथ इलाज हो जाए। मेरी बात सुनकर वो फौरन राजी हो गए और सलमान ने अपने टेस्ट करवा लिए। जब उनकी रिपोर्ट आई तो ये देखकर हम सब हैरान रह गए कि उनकी सारी कमजोरियां दूर हो चुकी थी और वो अब बिल्कुल सेहतमंद थे। डॉक्टर ने बताया कि सलमान बिल्कुल ठीक है और वो बाप बनने के काबिल हैं, जबकि मुझे अब एक तवील और मुसलसल इलाज की ज़रूरत थी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मेरा दिल भर आया। मैंने अपना चेकअप मुकम्मल करवाया और जब अस्पताल से सलमान के साथ बाहर निकली तो फूट फूट के रोने लगी। लेकिन सलमान ने मेरा हाथ थाम कर मुझे सहारा दिया, तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। उनके ये अल्फाज मेरे लिए हौसला बन गए और इसके बाद सलमान ने मेरा हर कदम पर ख्याल रखना शुरू कर दिया। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया, मगर इस दौरान मेरी रिपोर्ट्स बेहतर नहीं हुई। लेकिन सलमान ने कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया, न ही कभी माजी की किसी बात को दोहराया, बल्कि एक बेहतरीन हम सफ़र की तरह मेरा साथ दिया। मैं अक्सर सोचती थी और मुझे शर्मिंदगी भी होती थी कि जिस कर्ब से मैं आज गुजर रही हूँ उसी कर्ब से सलमान भी गुजर चुके हैं। लेकिन मैंने तो उन्हें बुरा भला कहा था, धोखेबाज भी कहा था, मगर उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं अपनाया। 1 साल के बाद अल्लाह ने करम किया और मेरी रिपोर्ट्स ठीक आईं। मैं वाकई हामला हो गई और हमारा घर खुशियों से भर गया। मेरे दिल में सलमान के लिए मोहब्बत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और सलमान भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो मोहब्बत सिर्फ उनकी आंखों से ही नहीं बल्कि उनके हर अंदाज से झलकती थी। मेरे मां बनने की खबर सुनकर मेरी नंदों को और मेरे ससुर को बेहद खुशी मिली। पूरे घर में रौनक सी लग गई। मेरे अपने घर वाले भी फौरन आ गए क्योंकि कई साल बाद हमारे घर में ये खुशी आई थी। मैं सलमान के साथ बैठी अपने पूरे खानदान को खुश देख रही और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मैं उस वक्त सलमान को छोड़ देती जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो शायद आज ये खुशियां मेरे मुकद्दर ना बनती। मियाँ बीवी का रिश्ता दरअसल वो रिश्ता है जिसमें दोनों को एक दूसरे का लिबास बनना पड़ता है। एक दूसरे के ऐब छुपाकर और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखकर ही जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने उस वक्त सलमान के ऐप पर पर्दा डाला था और वक्त ने पलटा खाया तो सलमान ने मेरे ऐप पर पर्दा डाली। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत और सब्र से एक दूसरे को सहारा दिया और आज हमारा घर खुशियों से महक रहा है। दोस्तों, मजीद इस तरह की सबक आमोज और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।